बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जवेदिया सऊद आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपना प्रोग्राम रमज़ान और मुबारक लेकर। और रमज़ान मुबारक सबको हो और अल्लाह पाक इस रमज़ान की बरकतें रमज़ान के बाद भी हम सब पर कायम और दायम रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कि दुनिया में बहुत आम हो चुका है, और वो ऐसी हलाल चीज़ है जो अल्लाह की नज़र में नापसंद है। वाहिद हलाल चीज़ जो अल्लाह को नापसंद है, और वो है तलाक। अब हम बात करते हैं तलाक की। तलाक की क्या वजूहात होती हैं, तलाक़ें क्यों होती हैं। अब बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ जो हैं वो होती हैं और ख़ुद ही ख़त्म हो जाती हैं। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि जब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है तो वो तीसरे शख्स तक पहुँचती है। वो कोई दोस्त भी हो सकता है, वो औरत के घर वाले भी हो सकते हैं, वो मर्द के घर वाले भी हो सकते हैं, और इस तरह बात बढ़ते बढ़ते तलाक तक पहुंच जाती है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि कहते हैं कि जब निकाह होता है दो लोगों का, तो उस निकाह की बरकत से आपस में मोहब्बत पैदा हो जाती है। उस निकाह में इतनी बरकत होती है, इतनी ताकत होती है, इतनी कुव्वत होती है कि वह दोनों मियाँ बीवी को आपस में जोड़े रखता है। और जब मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई होती है और कुछ देर के बाद या कुछ टाइम के बाद, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, ज़ाहिर है साथ रहते हैं दोनों, तो जब उनकी दोबारा से बातचीत शुरू होती है या दोबारा से दोस्ती हो जाती है या बात ख़त्म हो जाती है लड़ाई होने के बाद, तो उन दोनों में दोबारा से वही मोहब्बत और वही कुर्बत पैदा हो जाती है, और वही बॉन्ड दोबारा से हो जाता है जो कि लड़ाई से पहले था। तो तय ये हुआ कि मियाँ बीवी के दरमियान जो लड़ाई झगड़ा होता है, चूँकि निकाह की बरकत, मोहब्बत और उनका जो एक आपस का रिश्ता होता है निकाह की वजह से वो इतना मज़बूत हो चुका होता है कि अल्लाह पाक उस मोहब्बत, उस निकाह की बरकत से वो चीज़ को भुला देते हैं। लोग भूल जाते हैं कि हाँ अभी हमारे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं और इंसान भूल जाता है, और दोनों में दोबारा से वही मोहब्बत पैदा हो जाती है और दोबारा वो दोनों उसी तरह रहने लग जाते हैं। लेकिन जब हम किसी तीसरे को बीच में डालते हैं, चाहे वो हमारे माँ बाप हों, चाहे वो हमारे बहन भाई हों, चाहे वो हमारे दोस्त अहबाब हों, चाहे वो कोई भी हो, जब हम किसी तीसरे को बीच में डालते हैं और फ़ौरन औरतों का काम होता है ना, फ़ौरन फ़ोन करके अम्मी पता है उसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया, ये सारी चीज़ें जब बीच में आती हैं तो घर वालों के दिल आपस में ख़राब होते हैं। 2% दुनिया में ऐसी सासें होंगी जो बहुओं को बेटी समझती होंगी, और ऐसी बहुएं होंगी जो सास को माँ समझती होंगी, या नंद को बहन समझती होंगी, या नंद भाभी को बहन समझती होगी। तो ये तो नहीं होता दुनिया में, ऐसा बहुत कम होता है। बहुत कम लोग या बहुत कम रिश्ते ऐसे देखे गए हैं कि जिनमें इस तरह से मोहब्बत होती है, क्योंकि ज़ाहिर है खून का रिश्ता खून का ही होता है। आप कितनी ही कोशिश कर लें, खून के रिश्तों में अल्लाह पाक ने एक अलग ही मोहब्बत रखी है, एक अलग ही वो रखी है ताकत। लेकिन निकाह का जो रिश्ता है उसमें अल्लाह पाक ने कहा है कि वो बरकतें और मोहब्बतें डाल देता है। तो आज हम बात करेंगे तलाक पर कि तलाक़ें जो हैं, तलाक़ों की शरह क्यों बढ़ती जा रही है, तलाक़ें क्यों हो रही हैं। तो आज हम बात करेंगे तलाक पर, और देखेंगे कि तलाक, हाँ एक चीज़ और हमारे यहाँ देखी गई है कि जिन ख़वातीन को तलाक हो जाती है उन ख़वातीन का जीना मुश्किल हो जाता है दुनिया में। हर कोई यही बात कहता है, अरे उसको तलाक हो गई, ये सही नहीं थी, ये लड़की सही नहीं थी, इसको तलाक हो गई, ये औरत सही नहीं थी इसलिए इसको तलाक हो गई, अरे इतने बच्चों के बाद तलाक दे दी, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। भाई कोई तो बुराई होगी जब भी तो मियाँ ने तलाक दिया। हम लोग पता नहीं ये सब क्यों कहते हैं। हो सकता है कि वाकई वो नहीं रह पा रही हो। बहुत सारे ऐसे वजूहात होती हैं जो औरत किसी के साथ नहीं रह पाती या मर्द किसी के साथ नहीं रह पाता और तलाक हो जाती है। कभी कभी गुस्से में भी तलाक हो जाती है, जो मर्द की गलती होती है कि वो गुस्से में तलाक दे देता है, या बहन भाइयों के घर वालों के दबाव में आके तलाक दे देता है, या किसी भी वजह से तलाक हो जाती है। तो औरत की ज़िंदगी जीवन हो जाती है, मर्द को कोई कुछ नहीं कहता। तो ऐसे लोगों के लिए जो ऐसी ख़वातीन को बुरा भला कहते हैं, ऐसी ख़वातीन पे बहुतान लगाते हैं, उनके किरदार कशी करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों को, जो कि मनकूहा थी अबू लहब के बेटों की, उन दोनों बेटियों को मनकूहा थी, मतलब ब्याही नहीं गई थी, निकाह हुआ था, उन दोनों बेटियों को भी तलाक हुई थी।
تو اس میں ایسی کوئی بری بات نہیں ہے. اگر کسی کو طلاق ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خراب ہے یا وہ غلط ہے. جہاں بیٹیاں ہوتی ہیں وہاں بیٹیوں کے مسائل تو ضرور ہی ہوتے ہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اور سب کو اپنے گھر میں خوش و آباد رکھے اور اللہ پاک تمام گھروں میں محبتیں اور امن پیدا کرے. اب چلتے ہیں ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف. دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک. جی تو آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کو آپ نے بہت سارے چینلز پہ دیکھا ہوگا اور میرے پاس بھی کافی دفعہ انہوں نے میرے ساتھ بھی شوز کیے ہیں اور بہت ساری ان سے مجھے بہت چیزوں میں مشورہ بھی ملتا ہے, بہت ساری چیزوں میں ہدایت بھی ملتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید شہریار داؤد صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں بالکل الحمدللہ. جیسے آج کا ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ ٹاپک ہے میاں بیوی کے بارے میں اور میاں بیوی کی خاص کر آج ہم طلاق کے بارے میں بات کریں گے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ طلاقوں کی شرح کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ تو بات بالکل سچ ہے کہ سب سے ایک ہی حلال چیز ہے جو کہ ناپسندیدہ ہے, جو کہ ہے طلاق. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں, کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل اپنے شوہر سے نہیں میل کھاتا, ملتا نہیں ہے, میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا نباہ کر. دوسری بار آئی کچھ دنوں بعد, یا رسول اللہ نہیں ہو پاتا, فرمایا نباہ کر. تیسری بار آئی, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر خدا کے بعد سجدہ ہوتا تو شوہر کو ہوتا اور اس کی حکم عدولی کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. یا رسول اللہ میں گنہگار ہو رہی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ جاؤں اس کی طرف, میں اس کی طرف رغبت کروں لیکن میری رغبت نہیں ہو پاتی, میں کیا عرض کروں؟ سرکار علیہ السلام نے اس کے شوہر کو بلایا, ارشاد فرمایا کہ یہ تجھ سے علیحدگی چاہتی ہے, یہ خلا چاہ رہی ہے تجھ سے, تو اس کو علیحدہ کر دے. اس نے کہا یا رسول اللہ جو آپ کا حکم. ٹھیک ہے, پوچھا اس عورت سے کہ تجھے اس نے حق مہر میں کیا دیا تھا؟ کہا کہ جی ایک باغ دیا تھا. فرمایا وہ باغ اس کو واپس کر دے. وہ اس کا حق مہر جو اس کو واپس کروایا اور اس عورت کو کہ یہ صرف اللہ عز و جل کی غضب سے ڈری کہ میں اپنے شوہر کو وہ اٹریکشن, وہ اٹینشن, وہ توجہ نہیں دے پا رہی جو حق ہے اس کا, تو چونکہ اس کا حق میں تلف کر رہی ہوں اسی وجہ سے جو ہے نا میں اللہ سے ڈر رہی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ میں علیحدگی اختیار کروں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کو علیحدہ ہونے کا اجازت دے دی. اب بتائیے اتنی زیادہ آزادی آپ کو اور کون مذہب دے گا؟ اچھا ایک اور صحابیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بیٹی بڑی ہو گئی, شادی قابل ہو گئی ہے, میں کہتا ہوں شادی کر, یہ انکار کر دیتی ہے. اتنے اچھے اچھے رشتے ہیں. ارشاد پوچھا نبی کریم علیہ السلام نے کہ بیٹا تم کیوں شادی سے انکار کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ روا ہوتا تو میں بیویوں کو کہتا کہ میں شوہروں کو کروں؟ ارشاد فرمایا ٹھیک میں نے یہی کہا. تو عرض کی میں اللہ عز و جل کے ابھی تک حقوق پورے نہیں ادا کر سکی, تو میں اپنے شوہر کے حقوق کیسے پورے ادا کروں گی؟ میں کمزور پاتی ہوں اپنے آپ کو اس سلسلے میں. تو یا رسول اللہ میں اللہ کی گنہگار ہو رہی ہوں, اس سے میں توبہ کر رہی ہوں, لیکن میں جب تک بندے کے حقوق بندے نہیں معاف کر دیں گے اس وقت اللہ بھی نہیں معاف کرے گا. میں بندوں کے حقوق و لباس سے ڈرتی ہوں کہ میں اس کے حقوق پورے نہیں کر سکوں گی, اسی لیے اللہ کے خوف سے میں جو ہے نا شادی سے انکاری ہوں. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس سے فرمایا اس کو لے جاؤ, مطلب اس کو اجازت دے دی. اس کا پیچھے وجہ کیا تھی؟ وہ اللہ سے ڈرتے تھے. ہمارے ہاں کی جو خاتون, آج معذرت کے ساتھ میری باتوں سے کوئی ناراض نہ ہو, میں حق اور سچ بات عرض کرنے کے لیے آیا ہوں کہ ہمارے ہاں کی خواتین کو اللہ عز و جل کی احکامات کی پاسداری ان کے سامنے نہیں ہے. ان کے سامنے ہمیں آزادی چاہیے, بس ہمیں آزادی چاہیے. اگر آپ کو آزادی اس لیے چاہیے کہ جی وہ آپ پر ظلم کرتا ہے, آپ پر بیجا پابندیاں لگاتا ہے, آپ کو آپ کے رشتہ داروں سے روکتا ہے ملنے سے, تو پھر وہ واقعی غلط کرتا ہے. اس کی آزادی آپ کو اسلام دیتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے جی مجھے مادر پدر آزادی چاہیے, میں چاہے لباس پہنوں نہ پہنوں, میں چاہے نماز پڑھوں نہ پڑھوں, میں چاہے دیگر معاملات حقوق و لباس حقوق اللہ پورے کروں نہ کروں, مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو, تو ایسی آزادی کی ہم اجازت, اسلام اجازت نہیں دیتا. آج کل ایک دو چیزیں میں نے یہ بھی دیکھی ہیں کہ جی طلاق ہو گئی, شوہر نے طلاق دے دی, اس کے بعد شوہر نے کہتے ہیں میں نے تو طلاق ہی نہیں دی. وہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو دی نہیں, کوئی گواہ لے آؤ, جبکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جی گواہ کی ضرورت نہیں ہے طلاق میں.
اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس پر میں آپ کو عرض کروں، میرے ساتھ یہ کچھ سال پہلے ایک میرے پاس فتویٰ آیا، مطلب کچھ مسئلہ آیا کہ جی آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں۔ 2 بھائیوں کی اولاد تھی، ایک کا بیٹا ایک کی بیٹی، شادی ہو گئی، 3 بیٹیاں ان کی۔ اچھا جی، ہوا یہ کہ جی لڑائی جھگڑا ہوا جو اکثر ہوتے رہتے تھے۔ بیٹے نے جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اپنے باپ اپنی ماں کی موجودگی میں دی۔ وہ لڑکی روتی ہوئی اپنے باپ کے گھر آ گئی، اس نے قسم کھائی کہ جی اس نے مجھے کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اور میں اب اس کے پہلے بھی یہ مجھے طلاقیں بہت بار دے چکا ہوا ہے۔ ہاں، اور تو پتہ نہیں وہ کئی سینکڑوں بار طلاقیں ہو چکی ہیں۔ میں چپ رہتی تھی، لیکن میں نے ابھی چند دنوں پہلے کہیں پڑھا ہے مسئلہ، تو میں اللہ سے ڈر گئی ہوں، مجھے اب اس کے ساتھ نہیں رہنا، میں اس پر حرام ہو چکی ہوں، مجھے پتہ ہے اچھے سے۔ خیر جی وہ آ گئے جی، ان دنوں علاقائی چیئرمین وغیرہ ہوا کرتے تھے، ان کو سامنے لے آئے، مجھے بھی بلا لیا گیا۔ میں نے اس لڑکے سے پوچھا طلاق دی؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا حلف اٹھاتے ہو؟ کہتا جی میں حلف اٹھاتا ہوں۔ میں نے لڑکی سے پوچھا تم حلف اٹھاتی ہو؟ وہ کہتی میں بھی حلف اٹھاتی ہوں، میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتی ہوں اس نے مجھے جو ہے نا طلاق دی ہے، اور میں بالکل سچ۔ لڑکے سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یار اس طرح حلف نہیں اٹھوانا چاہیے۔ میں نے علیحدہ بچی کو لیا، اس کے باپ کو لیا، اس کی ماں کو لیا، الگ کمرے میں لے جا کے میں نے اسے اللہ اس کے رسول پہ خوف دلائے، اور اس سے میں نے پوچھا۔ وہ لڑکی نے رو رو کے مجھے حلفیہ اور قسمیاں کہا کہ انکل انہوں نے مجھے طلاق دی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھے۔ پھر لڑکے کو بلایا میں نے، اس کے والد نے کہا میں آنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ ٹھہر جائیں، میں اکیلے میں بات۔ میں نے اس لڑکے کو بٹھا کے اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیا، اس کو میں نے قبر کا، حشر کا، جہنم کا، اس کو جب میں نے عذابات وغیرہ بتائے جھوٹ بولنے کے اور غلط حلف اٹھانے کے، تو وہ لڑکا رو پڑا، کہنے لگا ہائے افسوس یہ میں نے کیا کر دیا۔ مطلب اس نے اپنا ایکسیپٹ کر لیا کہ میں نے طلاق دی ہے۔ تو میں نے کہا یار آپ یہ کیا کر رہے ہو، آپ اتنی بڑی بات کرنے جا رہے تھے کہ غلط جھوٹا قرآن اٹھانے جا رہے تھے۔ نعوذ باللہ۔ اس نے پھر مجھ سے معافی مانگی، میں نے کہا اللہ سے معافی مانگو، بہرحال میرے حساب سے آپ دونوں حرام ہو چکے ہیں، آپ لوگ برائے مہربانی علیحدگی اختیار کر لیں۔ میں نے اس کے والد کو بلایا، والد اس کا بھائی بہت چیخے مجھ پر، باقاعدہ مجھ پر حملہ بھی کر دیا انہوں نے۔ وہ تو خیر وہاں پولیس وغیرہ تھی اور چیئرمین صاحب وغیرہ تھے، خیر جی وہ چلے گئے۔ اب اگلے ہفتے کی بات سنیے، اگلے ہفتے کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکا اپنی 3 بیٹیوں کو لے کے جو اس کے قبضے میں تھیں، اس لڑکی کے گھر جاتا ہے اپنی سابقہ بیوی کے، اور اس کو رو رو کہتا ہے ارے پتہ نہیں کیا نام تھا، مجھے معاف کر دے، میں تجھے اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، بچیاں دیکھ بڑی ہو رہی ہیں، یہ ہو رہی ہیں، وہ ہو رہی ہیں۔ وہ صاحبہ بھی اوپر گئیں، اپنا بیگ اٹھایا، اس کے ساتھ چل پڑی۔ ارے اب آپ کیا کہیں گے؟ وہ لڑکی جو مجھے منہ سے قسم کھا کے حلفیہ کہہ رہی ہے کہ جی مجھے طلاق دے دی ہے، اب وہ بچیوں کے نام پر سو کال اس نے جذباتی کیا اور ایموشنل بلیک میل کر کے لے گیا۔ اب اس حرام کاری کا کون ذمہ دار بتائیے؟ میں آپ کو بتاؤں 1-2 لوگ ایسے ہیں جو کہ میرے بھی جاننے والے ہیں، جن کو میں دیکھتی ہوں کہ طلاق ہو چکی ہے اور ساتھ رہ رہے ہیں۔ یہ اتنا عام ہو چکا ہے اصل میں طلاق۔ اس گناہ کا کیا سزا ہے؟ ارے نبی کریم علیہ السلام نے واضح ارشاد فرما دیا تھا کہ جب زنا کی کثرت ہو جائے گی، تو میں کبھی کبھار سوچتا تھا طالب علمی کے دور میں، یار معاذ اللہ زنا تو اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن یہاں سے 35-40 سال پرانی بات ہے، تو میں کہتا تھا کہ یار اتنا بڑا گناہ کیسے عام ہو سکتا ہے؟ اچھا ان دنوں ہمارے پاس نہ ٹی وی اور یہ نیٹ وغیرہ کی سہولیات تو تھی نہیں۔ بعد میں جب یہ سب کچھ تماشے دیکھے، حق سمجھ میں آیا کہ نبی علیہ السلام زبان حق ترجمان سے جو 1450 سال پہلے ادا ہوا وہ حق اور سچ ہوا۔ آج تمہاری روٹی میں برکت نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا جو بندہ گناہ کرتا ہے، زنا کاری کرتا ہے، یعنی محرم، ظاہر بات وہ نامحرم ہو گئے، حرام ہو گئے ایک دوسرے پر، تو جس نے حرام کاری کی اللہ تعالیٰ اس کو 6 مصیبتیں دیتا ہے 3 دنیا میں۔ 3 دنیا میں کون سی ہیں؟ ایک تو یہ کہ اس کی روزی میں برکت چلی جاتی ہے، نمبر 2 اس کی دعا کوئی آسمانوں تک بلند نہیں ہوتی، نمبر 3 کسی اور کی دعاؤں میں اس کا حق حصہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ وہ جا کے نیکوں سے دعائیں کراتا رہے، نیک اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا کیونکہ وہ حرام۔ یہاں تک فرمایا کہ جب بندہ کو خدا نخواستہ اس حرام کاری میں ملوث ہوتا ہے، مبتلا ہوتا ہے، تو اس کا ایمان نکل جاتا ہے، اس کے سر پہ آ جاتا ہے، نکلتا ہے، اور جب وہ برائی سے فارغ ہوتا ہے پھر اس میں آتا ہے، لیکن وہ ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب یہ اس طرح کا حرام کاری کرے گا اس کا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ آج جو ہمارے طلاق، میں نے عرض کیا نا، آزادی کے نام پر جو آج کی خواتین نے بدقسمتی سے طلاق کو اپنا حق سمجھ لیا، بالکل یہ آپ کا حق ہے، لیکن آپ اس کے پیچھے گراؤنڈز تو دیکھیں نا، گراؤنڈز کیا ہیں؟ ان گراؤنڈز کو پہچاننے کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے نہیں جی میں پڑھتی ہوں، میں پڑھی لکھی ہوں، میں آزاد ہوں، میں کام کرتی ہوں، میں کماتی ہوں، یہ چیزیں آپ کے لیے کافی نہیں ہے طلاق کے لیے۔ طلاق کے لیے آپ کے پاس کوئی گراؤنڈ ہونا چاہیے کہ ہاں وہ آپ پر ظلم کرتا ہے، وہ آپ پر اتنی زیادتی کرتا ہے۔ میرے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جو ہے شب معراج دکھایا گیا، خواتین اپنے
ناخنوں سے جو ہے نا اپنے جسموں کو، اپنے چہروں کو نوچ رہی ہیں، چھیل رہی ہیں. مجھے بتایا گیا، جبریل امین نے بتایا کہ یہ وہ خواتین ہیں کہ جو اپنے مردوں کے ہوتے ہوئے دوسرے غیر مردوں سے تعلقات رکھتے ہیں. آپ لوگوں نے سنا جو بھی گفتگو آج ہم نے کی، تو براہ کرم وہ خواتین، وہ مرد حضرات جن کے بیچ میں طلاقیں ہو چکی ہیں اور وہ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں یا اس چیز کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ ایک بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، اور اس گناہ میں نہ تو آپ کی کوئی توبہ سنی جائے گی، قبول کی جائے گی، کیونکہ وہ گناہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ جو جان بوجھ کے آپ کریں گے، آپ کو پتہ ہو کہ گناہ ہے اور آپ اس کو پردہ پوشی کر کے کر رہے ہوں، تو اس کی تو معافی بھی مشکل سے توبہ تو کہتے اسی کو ہے کہ جو آپ چھوڑنے کا عہد کرتے ہیں. اب آپ چھوڑ ہی نہیں رہے، رہ ہی ساتھ رہے ہیں، تو کنٹینیو ایک گناہ کر رہے ہیں، تو اس کی توبہ پھر کوئی معنی نہیں رکھتی. واقعی. تو جی اللہ کے عذاب سے ڈریں اور اللہ کے احکامات پہ عمل کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم گناہوں سے دور رہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں، اللہ پاک کے احکامات پہ عمل کریں. آمین ثم آمین. بہت شکریہ آپ کا، بہت آپ نے اچھی اور مفید باتیں ہمیں بتائیں. اللہ پاک اس کا اجر آپ کو دے گا. آمین ثم آمین. اللہ حافظ. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی پروگرام میں. بہت شکریہ. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے دشمنوں سے بچنے کے لیے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، کچھ لوگ دشمنی بناتے ہیں، دشمن ہوتے نہیں ہیں. ان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے. اصل میں کچھ لوگوں کو بڑا ایک شوق ہوتا ہے. وہ شوق کیا ہوتا ہے کہ میں تو بات کرتا ہوں، ڈنکی کی چوٹ پر کرتا ہوں، کسی کو اچھی لگے اور بری لگے اور کچھ بھی لگے اور ایسا لگے، اور میں تو حق بولتا ہوں، میں تو یہ انداز. قرآن نے کیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آؤ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب تمہیں جاہل ملے تو سلام کر کے گزر جائے. ہاں آپ کہیں کام کرتے ہیں اور آپ کے جو آفس کے لوگ ہیں یا آپ گھر میں دشمن بہت زیادہ بڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو ان کے لیے سورۃ الکوثر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ 41 مرتبہ روزانہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں تو انشاءاللہ آپ دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رہیں گے. لیکن میں نے یہاں ایک بات عرض کی کہ آپ اپنی زبان کو بھی کنٹرول کریں گے، آپ اپنے بیہیویئر کو بھی کنٹرول کریں گے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلیں گے. تو دیکھیں کتنے دشمن تھے، مگر نبی کا انداز تھا کہ سارے دشمن آپ کے غلام بن گئے. تو اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ ہم سورہ کوثر 41 مرتبہ پڑھتے رہیں گے. وہ لوگ کہ جو ہم سے خواہ مخواہ الرجی رکھتے ہیں، سلام کریں گے، ان سے آرگومنٹس نہیں کریں گے، کوئی دلائل نہیں دیں گے، بلکہ سلام کرتے ہوئے ان سے گزر جائیں گے، بحث نہیں کریں گے. اللہ تعالی ہمیں دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رکھے. جی ناظرین، آج کا پروگرام بھی ختم ہونے کو ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے کل کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. میرے لیے دعا کیا کریں، میرے بچوں کے لیے دعا کیا کریں، اور دعا کریں کہ سعود جلدی واپس آ جائیں. بہت مشکل ہو گئی ہے، اب تو 2 مہینے گزر گئے اور ابھی تک کچھ پتہ نہیں واپسی کا کہ کب واپس آئیں. وہ کوششیں تو بڑی چل رہی ہیں، ہو رہی ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے ویسے جو یہ ہمارے ٹریول ایجنسیز ہیں اور جو ہمارے یہ ہیں، یہ بیچارے ابھی بند پڑے ہوئے ہیں. کہیں کہیں کام چل رہا ہے، کہیں کہیں نہیں بھی چل رہا، اور ان کا بھی بیچاروں کا روزی روٹی بند ہوئی ہوئی ہے، سب کی ہوئی ہوئی ہے. اب کیا کر سکتے ہیں. میری اپنی کپڑوں کی دکان بند ہوئی ہوئی ہے، مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے. اور آن لائن بھی، ارے بھائی آن لائن لو، میرے کپڑے کہاں ہو تم لوگ سب. آن لائن پلیز آرڈر کریں. کراچی میں کیش آن ڈیلیوری پہ میں آپ کو جو ہے کپڑے بھجواؤں گی. دیکھیں میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اتنے اچھے اچھے کپڑے میں ٹرانسمیشن میں پہن رہی ہوں. سب میری ہی جنرل جویریہ کی میری جو وارڈروب ہے
وہ جنت جویریہ کی ہی ہے. تو میری آؤٹ لیٹ جو ہے زمزمہ پر ہے اور آن لائن ہم کام کر رہے ہیں. آپ میرے ویب سائٹ پہ جائیے JANNAT جنت JAVAIRRY جنت جویریہ.com پہ جائیں, فیس بک پہ جائیں اور چیک کریں, اور پلیز آن لائن آرڈر کریں. آپ کو کیش آن ڈیلیوری پہ سہولت کے ساتھ آپ کو کپڑے ملیں گے. تو جی دیکھتے رہیں میرا یوٹیوب چینل جویریہ سعود, اور سبسکرائب کریں, شیئر کریں, میری ویڈیوز کو لائک کریں. تھینک یو سو مچ. آپ سب کو رمضان مبارک.